कोई चीज कोई पॉइंट होता है। सॉरी ओके जाओ। सॉरी 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 माय मिस्टेक प्रेस हो गया। चलिए कंटिन्यू चलो करेंगे बाद में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये है ना, मैं स्टार्ट सही टाइटल पेज, हम लोग अब हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है ना जंग सिफीन की तारीख इब्ने कसीर से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वो दिखा देती हूँ, इसका जो इंडेक्स है ना, और पेज नंबर 300 समथिंग था, एक सेकेंड। ये देखें ऊपर, यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 227 राइट साइड पे आप लोग को टॉप पे दिख रहा है ना, जंगे जमल के रोज मैदान ने कारजार में कत्ल होने वाले, फिर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर बिन अल अवाम बिन खौलिद रजी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, यहाँ तक जो है हम लोगों ने मतलब कि कई जगह से रीडिंग और वो सब ना, ये तो क्लियर हो गया था जंगे जमल जहाँ पे एंड हो रही थी ना। अब जंगे सिफीन जो है ये नीचे बाब नंबर मेरा बाब लिखा हुआ है और नीचे 231 है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पीछे से टॉपिक नंबर 230 से हम पढ़ लेते हैं, इस साल यानी सन 36 हिजरी, ताकि थोड़ा सा पीछे से फिर वो चीजें सही समझ आ रही होती है ना, सही। तो वहां पे जंगे जमल एंड हो रही है, यानी पेज नंबर 330 लगाती हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये टॉपिक तो यहाँ से शुरू हो रहा है, अहले इराक और अहले शाम के दरमियान मार्का सिफीन, ठीक है। इस थोड़ा सा पीछे से, ताकि ना वो चीजें कनेक्ट सही से कर सके। कहाँ से हो रहा है, देखें यहाँ तक जो है शहादत है 330 का जो लास्ट पर वो, इस साल यानी सन 36 हिजरी में, पहले इससे पहले का जो है ना, उनकी शहादत का जिक्र हो रहा है। फिर आगे हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की बात इधर से चल रही है, तो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड मुझे एक बात आप लोगों को ना क्लियर करनी थी कई दिनों से। मे बी किसी के जहन में ख्याल आता हो कि मतलब हम लोग डिवाइड करके क्यों नहीं रीडिंग करते ना, कि जैसे जो भी और पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम लोग मिलके कोई एक जो है एक पेज पढ़ ले या दो पेज पढ़ ले, फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दो पेज पढ़ ले। तो इस तरह मिलके पढ़ा जा सकता है, अगर आप लोग चाहेंगे ना, ऐसे हो सकता है। लेकिन ना ये चीज मैंने पहले ट्राई भी की थी, सीरत के ग्रुप में भी की थी, इसमें भी। लेकिन पता है मेरे साथ क्या मसला होता है कि मैं ना बहुत स्लो कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो उसमें फिर क्या होता है, अगला जब रवानी में पढ़ देता है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता। अब आपको पता है सेशन को मुझे लेके चलना तो है ना, कि कहीं पे कोई चीज मिस नहीं हो, कोई पॉइंट कोई वर्ड भी मिस ना हो, ऐसा ना जो हमें नहीं समझ आ रहा हो। तो वो चीजें ना स्किप हो रही थी। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही रीड कर लूँ, ताकि कोई भी चीज वो फिर इस तरह की हो ना, फिर वो सेशन मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा। तो मैं इस वजह से खुद ही रीडिंग कर रही होती हूँ कि, तो अगर आप लोगों में से कोई रीड करना चाहे ना, तो मुझे बता दीजिएगा, रेज हैंड कर लिया कुछ ना, तो उस तरह कर चल के ले सकते हैं। बस वो मैं गायब हो जाती हूँ जब कोई और रीड करता है ना, तो मैं फिर वो हैंडल नहीं कर पाऊंगी, होस्टिंग नहीं कर पाऊंगी सही से। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो इस मसले को। लेकिन फिर भी अगर कोई रीड करना चाहे तो मुझे बता दिया करें, ठीक है। बेशक अभी रेज हैंड कर दे, अभी बता दें, या व्हाट्सएप पे बता दिया करें, सही है। तो हम लोग उस तरह से इसको चला लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस साल यानी सन 36 हिजरी में हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दियारे मिस्र की नियाबत पर हजरत कैस बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन इबादा को मुकर्रर किया, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इसकी नियाबत पर हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर थे। ये हमने नियाबत का वर्ड वो था ना, कि मतलब गवर्नरी का जो होता था, मतलब है ना, उस पे जो है हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर थे। अच्छा, और जब मिस्री खवारिज की पार्टियां हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गईं, ठीक है, मिस्री खवारिज बोला क्या है, मेरे ख्याल से वही होंगे ना, जो मिस्र से जो लोग आए थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपनी जो डिमांड्स लेकर। तो जब मिस्री खवारिज की पार्टियां हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गईं, तो जिस शख्स ने उन्हें अब्दुल्ला बिन सबा अल मारूफ बाबन अस-सौदा के साथ तैयार करके भेजा, वो मोहम्मद बिन अबी हुदैफा बिन उतबा था। और जब यमामा में उसके वालिद कत्ल हो गए, तो उन्होंने उसके मुतालिक हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की। तो आपने उसकी कफालत की और उसकी अपनी गोद और घर में परवरिश की, और उसके साथ बहुत हुस्न सलूक किया, और उसने ज़ुहद इबादत में नशोनुमा पाई। और उसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया कि उसे किसी अमलदारी का वाली मुकर्रर कर दे।
آپ نے اسے کہا جب تو اس کا اہل ہو جائے گا تو میں تجھے والی بنا دوں گا۔ بس اس نے اپنے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غصہ رکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ پر جانے کے متعلق پوچھا، تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ بس یہ دیار مصر میں چلا گیا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوۃ السواری غزوۃ السواری میں شامل ہوا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب گیری کرنے لگا، اور اس بارے میں محمد بن ابی بکر نے اس کی مدد کی، اور حضرت ابن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان دونوں کی شکایت لکھ بھیجی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرواہ نہ کی، اور محمد بن ابی حذیفہ کی مسلسل یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، اور جب اسے پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو اس نے بزور قوت دیار مصر پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال دیا اور وہاں لوگوں کو نماز پڑھائی، اور حضرت ابن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ کو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اطلاع مل گئی، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی امارت کے لیے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، تو وہ محمد بن ابی حذیفہ کی مصیبت پر خوش ہوئے کیونکہ وہ دیار مصر کی حکومت کو 1 سال تک نہ بچا سکے، اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیار مصر میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی اطلاع دی، اور یہ کہ محمد بن ابی حذیفہ نے مصر پر غلبہ پا لیا۔ بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مصر سے نکالنے کے لیے چل پڑے کیونکہ وہ قاتلین عثمان کا بڑا مددگار تھا، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کفالت اور پرورش کی تھی اور اس سے حسن سلوک کیا تھا۔ بس ان دونوں نے مصر میں داخل ہونے کے لیے اس سے ٹکراؤ کیا مگر داخل نہ ہو سکے اور مسلسل سے دھوکہ دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ 1000 پیادوں کے ساتھ عریش کی طرف نکلا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس پر منجنیق نصب کر دی، حتیٰ کہ آپ اپنے 30 اصحاب کے ساتھ اترے جو قتل ہو گئے۔ یہ بیان محمد بن جریر کا ہے۔ پھر حضرت قیس بن سعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے والی بن کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور 7 آدمیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر انہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط سنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا پیچھے کی باتیں چل رہی تھی تو کچھ سمجھ آئی ہوں گی، کچھ نہیں، خیر فی الحال جو ہمارا فوکس ہے ہم اس پہ ہی رہتے ہیں، جنگ صفین پہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے بات شروع یہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ مجھ سے نام مس ہو گیا کہ یہ نا کس نے نام مصر پہ قبضہ کر لیا تھا؟ یہ آئی تھنک سو، یہ جو 3rd لائن ہے نا اوپر سے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک سو، تھوڑا سا مجھے بھی اتنا کلیئر نہیں ہو رہا کہ ایگزیکٹلی کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن محمد بن ابی حذیفہ کی بات ہو رہی ہے یا حضرت قیس؟ یہ کنفیوژن ہے نا، مجھے بھی نہیں سمجھ یہ آئی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہو، ہاں ایگزیکٹلی، یہ ذرا سا دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی رائٹ نا اصل میں جنگ صفین فوکس ہے نا، اس لیے میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کر رہی تھی۔ چلیے، پھر حضرت قیس بن سعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے والی بن کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور 7 آدمیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر انہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان مومنین اور مسلمین کی جانب جن تک میرا یہ خط پہنچے، السلام علیکم، میں اس خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تدبیر اور اندازے سے اپنے لیے اور اپنے ملائکہ اور رسل کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے اور اپنی مخلوق میں سے منتخب بندوں کو اس سے خاص کیا ہے اور اس امت کو بھی اس سے سرفراز فرمایا ہے اور خاص طور پر انہیں یہ فضیلت بھی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں کتاب و حکمت اور فرائض و سنن کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور انہیں جمع کیا ہے تاکہ وہ متفرق نہ ہو جائیں، اور ان کو پاک کیا ہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، اور ان کی
اصلاح کی ہے تاکہ وہ ظلم نہ کریں، اور جب آپ نے یہ کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر ان کے بعد مسلمانوں نے 2 صالح امیروں کو قائم مقام مقرر کیا جنہوں نے کتاب پر عمل کیا اور حسن سیرت کو اختیار کیا اور سنت سے تجاوز نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وفات دے دی، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے بعد ایک شخص حاکم بنا جس نے بدعتیں پیدا کی اور امت نے اس پر اعتراض کیے، پھر اسے ملامت کی اور غصے ہو گئے اور غیرت کھائی، پھر انہوں نے میرے پاس آ کر میری بیعت کر لی۔ اچھا، پھر ان لوگوں نے، ہاں ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط ہے نا یہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے بعد ایک شخص حاکم بنا جس نے بدعتیں پیدا کی۔ اب یہ بدعتیں ہم لوگ جو نیگیٹو اس میں لے رہے ہوتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ والا نہیں ہوگا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا بدعت، مطلب ایک اچھے سینس میں بھی اس کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا۔ چلیے میں اس کو ریڈ کرتی ہوں تو میں بھی سمجھ آیا آگے۔ وہ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ ہے نا، تو اس طرح کی بات ہوگی نا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو میرے خیال سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وفات دے دی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے بعد ایک شخص حاکم بنا جس نے بدعتیں پیدا کی اور امت نے اس پر اعتراض کیے، پھر اسے ملامت کی اور غصے ہو گئے اور غیرت کھائی، پھر انہوں نے میرے پاس آ کر میری بیعت کر لی۔ بس میں اللہ سے اس کی ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی پر اس کی مدد مانگتا ہوں۔ آگاہ رہو، تمہاری طرف سے ہم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنا واجب ہے، اور تم پر اس کے حق کو قائم کرنا اور در پردہ تمہاری خیر خواہی کرنا واجب ہے۔ بدعت means anything، چیٹ پہ کیا ہے، نیو ان ریلیجن، انوویشن سے، اور تم پر اس کے حق کو قائم کرنا اور در پردہ تمہاری خیر خواہی کرنا واجب ہے۔ پھر یہ عربی میں کچھ لکھا ہے، اور اللہ المستعان وحسبنا اللہ، یہ کوئی کر سکتا ہے اس کا ترجمہ؟ مدد، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، سمتھنگ، مددگار ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہی وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور وہی ہمارا وکیل ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور میں نے قیس بن سعد بن عبادہ کو آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے قیس بن عبادہ ان کو بھیجا تھا نا، ادھر مصر کی طرف روانہ کیا تھا نا۔ قیس بن عبادہ کو آپ کی طرف بھیجا ہے، بس اس کی مدد کرو اور اس کی حفاظت کرو اور حق پر اس کی مدد کرو، اور میں نے اسے تم کے ساتھ احسان کرنے اور تم کو پریشان کرنے والے کے ساتھ سختی کرنے اور تمہارے عوام و خواص کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اس کی ہدایت سے راضی ہوں اور اس کی صلح اور خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پاکیزہ عمل، ثواب جزیل اور وسیع رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دیکھیں، ایک منٹ، یہ خط کا دوبارہ پڑھو۔ پھر حضرت قیس، کس نے کس کو بھیجا تھا؟ پھر حضرت قیس بن سعد حضرت علی کی طرف سے والی بن کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور 7 آدمیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور منبر پر چڑھ کر انہیں امیر المومنین کا خط سنایا۔ اچھا، کاتب عبداللہ بن ابی رافع، صفر سن 36 ہجری۔ راوی بیان کرتا ہے، پھر قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی دعوت دی۔ بس لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی، اور خر بستی کے سوا بلاد مصر نے ٹھیک طور پر آپ کی بیعت کر لی۔ اچھا، کوئی ایک بستی کا نام بتا رہے، اس کے علاوہ جو پورا مصر کا وہ تھا، ان سب نے بیعت کر لی نا ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس بستی میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو بڑی اہمیت دی، اور وہ سرکردہ اور بڑے لوگ تھے اور تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ 10,000 کی تعداد میں بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو بہت اہمیت دی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو، اور انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، مطلب 10,000 تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جن کا لیڈر یزید بن الحارث المدلجی تھا۔ انہوں نے قیس بن سعد کی طرف پیغام بھیجا اور اس نے ان سے صلح کر لی، اور اسی طرح مسلمہ بن مدلج انصاری نے بیعت سے تاخر کیا
تو قیس بن سعد نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے صلح کر لی۔ پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اور سارے شام میں ان کی حکومت بلاد روم کی انتہا تک مضبوط ہو چکی تھی، اور سواحل اور جزیرہ قبرص اور جزیرہ کے بعض شہر جیسے الرحران اور قرقیسہ وغیرہ بھی ان کی حکومت کے ماتحت تھے، اور عثمانیہ میں سے جو لوگ جنگ جمل کے روز بھاگ گئے تھے انہوں نے بھی ان شہروں میں پناہ لے لی تھی، اور اشتر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائبین سے ان شہروں کو چھیننے کا ارادہ کیا، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا، تو اشتر بھاگ گیا، اور ان شہروں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور انہوں نے قیس بن سعد کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مطالبے کی ذمہ داری لینے اور جو کچھ وہ اس بارے میں کر رہے ہیں اس میں مددگار بننے کے لیے خط لکھا۔ حضرت معاویہ نے قیس بن سعد کو خط لکھا اور ان سے وعدہ کیا کہ جب ان کی حکومت کی تکمیل ہو جائے گی تو جب تک وہ بادشاہ رہیں گے وہ عراقین پر ان کے نائب ہوں گے۔ اور جب قیس کو خط ملا، اور قیس ایک دانا آدمی تھا، انہوں نے نہ ان کی مخالفت کی اور نہ ان سے موافقت کی، بلکہ اس معاملے میں انہیں ملاطفت کا خط بھیجا۔ ملاطفت یہ کیا ہوگا؟ میم لام الف تا فا تا، ملاطفت کا خط بھیجا، اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور اور بلاد شام سے قریب تھے۔ یہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے ملک سے قریب تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور تھے۔ علاوہ ازیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیں بھی تھیں، بس قیس نے ان سے مصالحت کر لی، لیکن جس بات کی طرف انہوں نے دعوت دی اس کے بارے میں نہ ان سے جنگ کی اور نہ ان سے موافقت کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ آپ مجھ سے ٹال مٹول کرنے اور دھوکہ دینے کی گنجائش نہیں پائیں گے، اور مجھے ضرور معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلح جو ہیں یا دشمن ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح دانا آدمی تھے، تو انہوں نے جو رائے قائم کی تھی انہیں لکھ بھیجی کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں اور وہ آپ سے امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئے اور رجوع کر لیا۔ کچھ چیزیں نہیں کلیئر ہو رہی لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پھر بیسیکلی بعض صلاح مطلب وہ جو ہے نا انہوں نے جو ٹرائی کیا کہ بیعت کر لیں اور سرنڈر کر جائیں، تو حضرت امیر معاویہ بھی اپنے سٹانس پہ رہے، لیکن وہ ایسی سنگین وہ نہیں تھی مخالفت حضرت علی کو لے کے کہ وہ مطلب یہ کہ انہوں نے صرف ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنے کیمپ پہ لینے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے مطلب وہ تو ہوئے ڈس اپوائنٹ تو ہوئے، لیکن اس پہ کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو چھوڑو۔ کرن یار یہ جو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، ان کی فوج میں تھے مطلب، یا پتہ ہے کیا ہاں، لیکن ایک مسئلہ جب ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں نا، تو جو ہم بھی آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں، تو سبائی تحریک جو چلی تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، جب وہ عراق گیا تھا ابن سبا عبداللہ بن سبا، تو اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب عراق پہ تو اپنا اثر نہیں چھوڑ پایا، لیکن اس نے عثمانیت کا جذبہ ضرور ڈیولپ کر دیا۔ مطلب وہ جب اس نے اینٹی عثمان بن کے دکھایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، تو ہم کی طرف یا مخالفت کی، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ بنو امیہ، ظاہر ہے وہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو امیہ کے تھے، حضرت عثمان بھی وہی کے تھے، تو وہاں سے جو جذبہ ڈیولپ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو عثمان کے لیے، وہ ہمارے ہیں، اور جو عثمانیت کا کنسپٹ شروع ہوا پھر وہاں سے، مطلب لوگ پھر اس میں حد سے تجاوز کر کے سمجھ لیں کہ ہر چیز میں بس عثمان صحیح غلطی بھی ہے تو صحیح، اس ٹائپ کا جو ایک ہو جاتا ہے نا انسان کا ایٹیٹیوڈ، بس وہ پیروں والا حساب جو ہمارے ہاں بھی ہے کہ ایک کو مان لیا تو زندگی بھر اس کے ہی ساتھ اٹیچ رہے۔ تو وہ جو عثمانیت جذبہ پیدا ہوا عراق میں اسی کی وجہ سے، یعنی وہ ان کو خلاف نہیں کر پایا لیکن عثمانیت کا جذبہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو تھے یزید اور حجاج بن یوسف کو بھی مطلب مانتے تھے بہت زیادہ، یہ مطلب وہ
جڑ جو ڈلی نا، اس کی وجہ سے وہ یزید کو بھی غلط نہیں کہتے تھے اور حجاج بن یوسف کو بھی غلط نہیں کہتے تھے. انفیکٹ ان کے ذہنوں میں جو آگے آنے والے لوگ تھے اس کے بعد، ان کے ذہنوں میں معاذ اللہ یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں معاذ اللہ نادان ہیں، اور مطلب وہ مطلب کیا کہیں گے، اس قابل ہی نہیں ہے. مطلب اسلام کو لے کے آگے چلے، حکومت کو، ان سب چیزوں کو، ہے نا. جبکہ وہ مطلب جذباتیت میں وہ اتنا حد سے بڑھ گئے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو وہ اگنور کر گئے. جبکہ وہ یہ اگر سوچتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے حضرت علی، بیک گراؤنڈ میں جاتے، تو وہی بات ہے نا، جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا، جنریشنز آتی گئی، پرانی جنریشنز ختم ہوتی گئی، تو وہ مسکنسیپشن اسٹارٹ ہو گیا، اور سب کے نیچر میں ایک ڈفرینٹ مطلب چیزیں پیدا ہو گئی. تو شیان علی کی بنیاد وہاں ڈلی اور عثمانیت کی بنیاد وہاں ڈلی. صحیح صحیح، دو الگ پارٹی. صحیح. اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا قیس بن سعد کی، یہ دیکھیے یہ مصر کے میرے خیال سے ہیڈ بن گئے، کچھ ایسا لگ رہا ہے. حضرت علی نے ان کو روانہ جی کیا. پھر ان کی جو کنورسیشن ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ اور شام والے سب جو ہیں بیعت کر لیں. ابھی یہ سینیریو چل رہا ہے نا رائٹ ناؤ، جو خط و کتابت ہو رہی ہے، تو اس یہی کے چاہ بیک رہے ہیں نا. گراؤنڈ میں یہی چیز ہے نا، کیونکہ نہیں، بیک گراؤنڈ تو حضرت بس قیس کلیئر کا ہو بھی گیا، یہی لیکن ہے. ہاں اس وقت یہ یہی قیس، چاہ رہے ہیں نا. ہاں جی مطلب وہ یہی بس. مقصد ہے نا کہ بس وہ شیان علی اور عثمانی یہ دو گروہ بن چکے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب وہ سیاہ سفید انہوں نے نہیں دیکھنا. اب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا صحیح کہ ہے. جی ماننا ہے مانو، ورنہ پھر آ جاؤ، مطلب یا تو جنگ کر لو، بس چیزوں میں اگنور کر دیا. تو وہ اچھا چلیے، کیونکہ جڑ تو ڈل گئی نا. ٹھیک ہے چلیں آگے ویٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اب کیا بات ہو رہی ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح دانا آدمی تھے، تو انہوں نے جو رائے قائم کی تھی انہیں لکھ بھیجی کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں اور وہ آپ سے امارت کے زیادہ حقدار ہیں. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئے اور رجوع کر لیا. پھر بعض شامیوں نے مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد ان سے خفیہ خط و کتابت کرتے ہیں اور اہل عراق کے معاملے میں ان کی مدد کرتے ہیں. اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ ان کی جانب سے ایک جھوٹا خط آیا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اللہ تعالیٰ ہی اس کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر کا پتہ چلا تو آپ نے انہیں خربنا بستی کے ان لوگوں سے جنگ کرنے کے متعلق خط لکھا جنہوں نے بیعت سے تخلف کیا تھا. انہوں نے معذرت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ ان کی تعداد بہت ہے اور وہ سرکردہ لوگ ہیں. نیز آپ کو لکھا کہ اگر آپ نے میری آزمائش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے تو آپ نے مجھ پر شک کیا ہے، بس اپنی مصر کی عملداری پر میرے سوا کسی اور آدمی کو بھیج دیجئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی امارت پر اشتر نقی کو بھیج دیا. اشتر نقی مصر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ قلزم پہنچا تو اس نے شہد کا مشروب پیا جو اس کی موت کا موجب بن گیا. اور جب اہل شام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ کے شہد کے بھی لشکر ہیں. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتر کی موت کی اطلاع ملی تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی امارت پر بھیج دیا. اور یہ بھی بیان اچھا، کیا گیا ہے. ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی، یہ محمد بن ابی بکر جو ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور لیکن جو پرورش وغیرہ کی ہے، کیونکہ بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی حضرت ابو بکر کی، اس کے بعد حضرت علی کی شادی ہوئی تھی حضرت اسما بنت امیس سے، تو ان کی والدہ جو ہے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کی پرورش جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو جس کی وجہ سے جو مطلب یہ بھی جو تھے نا وہی باتیں شیان علی والے تھے کہ بس علی صحیح علی صحیح علی صحیح کائنڈ آف، اور وہ اینٹی بن چکے تھے. تو جو بحیرہ روم پر جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ کے مطلب گروپ کی روم کے لوگوں سے، اس کا نام میں بھول رہی ہوں، سوار کر کے کچھ تھا. تو اس جنگ میں یہ روم کے کیمپ میں تھے، روم کی طرف سے اگینسٹ لڑے تھے ان کے، اور ان کے اچھا، ساتھ ایک اور صحابی تھے.
اوکے اوکے رائٹ صحیح. اچھا تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اشتر کی موت کی طرح ملی تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی عمارت پر بھیج دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو زیادہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محمد بن ابی بکر کو حاکم مقرر کیا، اور قیس مدینہ کی طرف کوچ کر گیا. پھر وہ اور سہل بن حنیف سوار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس معذرت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معذرت کو قبول کیا، اور یہ دونوں آپ کے ساتھ صفین میں شامل ہوئے. یعنی سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے. اور محمد بن ابی بکر مصر میں مسلسل حکمران رہے، صحیح، اور دیار مصر کو ڈانٹتے رہے یہاں تک کہ صفین کا معرکہ ہوا. اور اہل مصر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شامی ساتھیوں کے متعلق جو اہل عراق سے برسر پیکار تھے اطلاع ملی کہ وہ تحکیم کی طرف آ گئے ہیں، تو اہل مصر نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لالچ کیا اور اس پر جرت کی اور اس سے کھلم کھلا دشمنی کی، اور اس کے حالات کو ہم ابھی بیان کریں گے. اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی ذمہ داری لینے پر حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تھی، اور جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کا ارادہ کیا تھا تو یہ مدینہ سے باہر چلے گئے تھے تاکہ آپ ان کی موت پر موجود نہ ہوں. علاوہ ازیں آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ نے انہیں دیار مصر سے معزول کر کے ان کی بجائے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا والی مقرر کر دیا تھا. بس یہ غصے کے باعث مدینہ چلے گئے اور اردن کے قریب اتر پڑے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لی، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں. اہل عراق اور اہل شام کے درمیان معرکہ صفین. قبل ازیں وہ روایت بیان ہو چکی ہے جسے امام احمد نے عن اسماعیل عن علی عن ایوب عن محمد بن سیرین بیان کیا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ فتنہ بھڑک اٹھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب 10,000 ہوں گے، اور ان میں سے 100 بھی اس میں حاضر نہ ہوں گے بلکہ وہ 30 تک بھی نہ پہنچیں گے. ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں. یہ ایک روایت بیان ہو رہی ہے کہ فتنہ بھڑک اٹھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب 10,000 ہوں گے، اور ان میں سے 100 بھی اس میں حاضر نہ ہوں گے بلکہ وہ 30 تک بھی نہ پہنچیں گے. نیز امام احمد نے بیان کیا ہے کہ امیہ بن خلد نے ہم سے بیان کیا کہ اس نے شعبہ سے کہا کہ ابو شیبہ نے الحکم سے بحوالہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کی ہے کہ صفین میں اہل بدر میں سے 70 آدمی شامل ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو شیبہ نے جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم اس بارے میں الحکم نے ہم سے گفتگو کی ہے، بس ہم نے اہل بدر میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو صفین میں شامل نہیں پایا. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صفین میں اہل بدر میں سے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہوئے تھے. یہ بات ہمارے شیخ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب الرد علی الرافضہ میں بیان کی ہے، اور ابن بطہ نے اپنے اسناد سے بحوالہ بکیر بن الاسج روایت کی ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کچھ اہل بدر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور وہ صرف اپنی قبور کی طرف جانے کے لیے ہی باہر نکلے. وہ جو بات ہوئی تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ محاصرہ وغیرہ ہوا تھا تو کچھ لوگ تھے نا کہ جو اپنے گھروں میں ہی وہ ہو گئے تھے تاکہ وہ فتنے سے دور رہیں، تو میرے خیال سے اس کی بات ہوئی ہے. اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو بصرہ آ گئے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی مشائیت کی اور بصرہ سے کوفہ کی طرف گئے. ٹھیک ہے، بصرہ سے کوفہ کی طرف حضرت علی رضی ہو گئے. اب آپ 12 رجب سن 36 ہجری کو سوموار کے روز کوفہ میں داخل ہوئے. آپ سے کہا گیا کہ آپ قصر ابید میں فروکش ہوں.
آپ نے فرمایا بلا شبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فروکش ہوئے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. بس آپ الرحبہ میں اترے اور جامع اعظم میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں نیکی کی ترغیب دی اور برائی سے منع کیا، اور اپنی اس تقریر میں اہل کوفہ کی تعریف کی. پھر آپ نے حضرت جریر بن عبداللہ اور حضرت اشہد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوفہ کے لوگوں سے خطاب کیا، اور پھر کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا کوفہ کے لوگوں سے، اور پھر ان دونوں کو یعنی حضرت جریر بن عبداللہ اور حضرت اشہد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف پیغام بھیجا، جو بالترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہمزان اور آذربائیجان کی نیابت پر تھے کہ وہ وہاں کی رعایا سے بیعت لے. ٹھیک ہے، یہ دونوں صحابی وہاں کے ہمزان کوئی جگہ ہے اور آذربائیجان کہ وہاں کی رعایا سے پھر بیعت لے لیں کہ بھائی مطلب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننا ہے. پھر ان کے پاس آئیں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں سے بیعت لے کے پھر یہ دونوں صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. ان دونوں نے ایسے ہی کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجنا چاہا تو جریر بن عبداللہ نے کہا یا امیر المومنین، میں ان کے پاس جاتا ہوں، بلا شبہ میرے اور ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے اور میں آپ کے لیے ان سے بیعت لوں گا. ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، کہ میں مطلب میرا اور ان کا جیسے محبت کا تعلق ہے آپس میں، تو اس لیے جو ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے پھر بیعت لے کر آ جاؤں گا شام مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اشتر نے کہا یا امیر المومنین، اسے نہ بھیجیں، مجھے خدشہ ہے کہ اس کی مرضی ان کے ساتھ ہوگی. اچھا، اشتر نے کہا کہ یا امیر المومنین، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو نہیں بھیجیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس کی مرضی یعنی ان صحابی کی مرضی ان کے ساتھ ہوگی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے چھوڑ دو، اور آپ نے ان کے ہاتھ ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں انہیں بتایا کہ انصار و مہاجرین نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا ہے، اور جنگ جمل کا حال بھی انہیں بتایا، اور انہیں اس بات میں شامل ہونے کی دعوت دی جس میں لوگ شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو خط لکھا، خط میں جنگ جمل کا بھی سارا قصہ بتایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی بتایا کہ انصار اور مہاجرین نے بیعت کر لی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اب شام والوں کو بھی وہ کہیں کہ بیعت کر لیں. تو پھر اس کے بعد اور جب جریر بن عبداللہ ان کے پاس پہنچے اور انہیں خط دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روسائے شام کے جو رئیس لوگ ہوتے ہیں اور روسائے شام کو طلب کیا. اچھا، جب خط ملا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے حضرت عمرو بن العاص کو اور جو شام کے رئیس جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، ان کو جمع کی، ان کو طلب کیا اور ان سے مشورہ لیا نا کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جب تک وہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کریں وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے، یا وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سپرد کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ ان سے جنگ کریں گے، اور جب تک وہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کریں وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بھی رئیس لوگ تھے یہاں کے شام کے، اور حضرت کیا نام تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو قتل نہیں کرتے تو یہ لوگ ان کی بیعت نہیں کریں گے. یا سیکنڈ آپشن یہ کہ پھر ٹھیک ہے قاتلین عثمان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسے نہیں کریں گے تو وہ لوگ ان سے جنگ کریں گے، اور جب تک وہ قاتلین عثمان کو قتل نہیں کریں گے وہ ان سے بیعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو مشورہ کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب لوگوں کی یہ رائے تھی. حضرت جریر نے واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے کہی تھی. اچھا، اب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر پہنچے تھے نا، تو اب واپس آئے وہ جواب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ساری یہ باتیں بتائیں کہ بھائی وہاں کے شام والے لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں. اشتر نے کہا، اب اشتر وہی ہیں ٹھیک ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو نہیں بھیجیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اشتر نے کہا یا امیر المومنین، کیا میں نے آپ کو جریر کے بھیجنے سے نہیں روکا تھا؟ اگر آپ مجھے بھیجتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازہ کھولتے میں اسے بند کر دیتا. ٹھیک ہے،
یعنی کہ پھر وہ اس کے اگینسٹ کوئی بات کرتے یا ان کو کنونس کر کے آ جاتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. کچھ بھی ہم لوگ یا آپ لوگ کوئی ایکسپلین کر سکتے ہیں بتائیے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو دروازہ کھولتے اشتر نے کہا تو میں اس دروازے کو بند کر دیتا. مطلب جریر رضی اللہ عنہ بند نہیں کر سکے نا, وہ تو بس جو وہاں سے جواب آیا ایز اٹ از یہاں پہ جواب لے آئے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں تو وہ دروازہ بند کر دیتا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کھولا ہے. جریر نے اسے کہا اگر تو وہاں ہوتا تو وہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے میں تجھے قتل کر دیتے. وہ کہہ رہے ہیں اشتر کو کہ اگر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نہیں جاتے اور ان کی جگہ تم جاتے یہ خط لے کر نا, تو وہ لوگ کیا کرتے کہ خون عثمان کے بدلے میں تجھے قتل کر دیتے, شام والے لوگ نا. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کچھ ہے تو پلیز آپ لوگ بول سکتے ہیں. اشتر نے کہا خدا کی قسم اگر آپ مجھے بھیجتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب مجھے فکر مند نہ کرتا اور میں غور و فکر میں ان سے سبقت کر جاتا, اور اگر آپ میری بات مانتے تو تمہیں اور تمہارے جیسے آدمیوں کو قید کر دیتے یہاں تک کہ اس امت کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. یہ نہیں سمجھ آیا, ایک منٹ دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں. دیکھیں اگر آپ مجھے بھیجتے, اشتر نے کہا خدا کی قسم اگر آپ مجھے بھیجتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب مجھے فکر مند نہ کرتا اور میں غور و فکر میں ان سے سبقت کر جاتا, اور اگر آپ میری بات مانتے تو تمہیں اور تمہارے جیسے آدمیوں کو قید کر دیتے یہاں تک کہ اس امت کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. یہ سمجھ نہیں آ رہا جملہ. یہ فہین حضرت جریر کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں, جو دوسرے شخص تھے نا حضرت ہاں ہاں جریر, جن کو ہاں حضرت ہاں اشتر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صحیح طرح بات نہیں کی جا کر, یا آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا حضرت علی کو. تو اب وہ اشتر حضرت علی کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری بات مانتے تو ایک تو یہ کہ آپ مجھے بھیج دیتے وہاں, اور دوسرا یہ کہ حضرت جریر جیسے لوگوں کو ان کے خیال سے قید کر دینا چاہیے تھا تو اس امت کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. مطلب ان دونوں کے آپس میں یہ دو اپوزٹ کہہ لیں گروپس کے یا اپوزٹ خیالات کے لوگ تھے. مطلب کون قید کرتا حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت کو؟ علی, حضرت علی. اچھا حضرت علی کو کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر آپ میری بات مانتے تو تمہیں اور تمہارے جیسے آدمیوں کو قید کر دیتے یہاں تک کہ اس امت کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور کرکیسیا میں اقامت اختیار کر لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر وہ باتیں بتائیں جو آپ نے کہی تھی اور جو آپ سے کہی گئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اچھا اب یہ جو بھی یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے میرے خیال سے نا, جو کنورسیشن ہو رہی ہے, جو اشتر جو کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو یہ والی سارا خط لکھ کر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا کہ جو باتیں آپ نے کہی تھی اور جو آپ سے کہی گئی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس آنے کا حکم لکھ بھیجا. ٹھیک ہے, تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ شام آ جائیں, اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے شام جانے کے ارادے سے نکلے. انہوں نے اپنے, مطلب یہ خط حضرت علی نے لکھا تھا یا حضرت جریر نے لکھا تھا؟ حضرت معاویہ کو خط لکھ کر حضرت جریر نے میرا لکھا تھا. ہاں خیال ہے صحیح ہے. جی ہاں ہاں حضرت جریر, ہاں یہ لکھا نا, حضرت جریر غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور کرکیسیا میں اقامت اختیار کر لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر وہ باتیں بتائیں جو آپ نے کہی تھی اور آپ سے کہی گئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس آنے کا حکم لکھ بھیجا. ٹھیک ہے, اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے شام جانے کے ارادے سے نکلے اور اپنے نخیلہ مقام پر پڑاؤ کیا اور کوفے پر ابو مسعود عقبہ بن عامر البدری الانصاری کو نائب مقرر کیا, اور ایک جماعت نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ میں قیام کریں اور فوجوں کو بھیج دیں. تو حضرت علی جو ہے خود سے نکلے شام کی طرف کہ وہاں جا کے ظاہر بات چیت کریں, کیونکہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے نا, ان کو بیعت نہیں کرنے پہ تیار تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے نکلے. تو اب بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ رک جائیں کوفے میں اسٹے کریں اور آپ فوجوں کو بھیج دیں نا وہاں پہ شام کی طرف, تو آپ کوفہ میں قیام کریں اور فوجوں کو بھیج دیں. اور دوسرے لوگوں نے آپ کو بنفس نفیس ان کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ رک جائیں کوفہ میں فوجوں کو بھیج دیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ خود بھی وہاں پہ جائیں شام کی طرف نا.
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس نکل پڑے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے آپ سے کہا آپ بھی بنفس نفیس نکلیں، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہا اہل کوفہ و بصرہ کے بہادر سردار جنگ جمل کے روز فنا ہو چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین کی ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی ہے، اور حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن العاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا، کوئی اطلاع، ہاں انہوں نے ان کو مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے حضرت علی وہاں سے نکلے آپ بھی یہاں سے نکلیں، اور پھر انہوں نے خطاب کیا حضرت عمرو بن العاص نے جو لوگ ہیں ان جنرل جو پبلک ہوتی ہے ان لوگوں کو کہا کہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ کہ جو بہادر سردار تھے وہ جنگ جمل کے روز فنا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے بہادر سردار تو ختم ہو گئے جنگ جمل میں نا، اور حضرت علی کے ساتھ قاتلین کی ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی ہے، جو قاتلین عثمان مدینہ سے جو شامل ہو گئے تھے حضرت علی کی فوج میں، تو بس ان کی ایک چھوٹی سی جماعت ہی باقی رہ گئی ہے، اور حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو چکے ہیں، بس اللہ ہی تمہارے حق کا محافظ ہے کہ تم اسے ضائع نہ کر دو، اور تمہارے خون کا بھی محافظ ہے کہ تم اسے بے قصاص نہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کہ یہ تم لوگ کا حق بنتا ہے کہ تم لوگ جو ہے مطلب حق مانگو اس چیز کا، تم لوگ مطلب قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہو، تو اپنے حق کو ضائع نہیں کرنا، اور تمہارے خون کا بھی محافظ ہے کہ تم اسے بے قصاص نہ چھوڑ دو، اور انہوں نے شامی فوجوں کو لکھا اور وہ آ گئی، اور انہوں نے شامی فوجوں کو لکھا، اس طرح لوگوں کو بھی یعنی کہ ایک موٹیویٹ کیا اس طرف کہ وہ بھی مطلب بالکل ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، ان میں جوش قائم رہے، اور پھر فوجوں کو بھی انہوں نے نا خط لکھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر وہ فوجیں جو ہے وہ آ گئیں، اور عمرہ کے جھنڈے باندھے گئے، اور اہل شام تیار ہو گئے، اور صفین کی جانب سے فرات کی طرف چلے گئے، جہاں سے اب ٹھیک ہے نا، یہ فوجیں وغیرہ سب نکل گئی یہاں شام سے ادھر صفین کی جانب فرات کی طرف سے، جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجوں کے ساتھ نخیلہ سے ارض شام جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ابو اسرائیل نے بحوالہ الحکم بن عینیہ بیان کیا ہے کہ آپ کی فوج میں 80 بدری اور 50 اشجرا کے نیچے بیعت کرنے والے شامل تھے۔ اچھا، ابو اسرائیل نے بحوالہ حکم بیان کیا ہے کہ آپ کی فوج میں یعنی حضرت علی کی فوج میں نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں 80 بدری صحابی اور 50 وہ نا بیت رضوان والے نا اشجرا کے نیچے بیعت کرنے والے شامل تھے۔ اسے ابن دیزیل نے روایت کیا ہے، اور راستے میں آپ ایک راہب کے پاس سے گزرے، سوری 25 ہو گئے، سنے مجھے بتا دیا کریں کبھی میں ٹائم زیادہ لے لوں نا، مجھے نہیں اندازہ ہوا، سو سوری، تو پھر اس کو کل کنٹینیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک، یا یہ پیراگراف کمپلیٹ کر دیتی ہوں، اچھا میں پیراگراف کمپلیٹ کر دیتی ہوں پہلے، ٹھیک ہے۔ 80 بدری اور 50 اشجرا کے نیچے بیعت کرنے والے شامل تھے، اسے ابن دیزیل نے روایت کیا ہے، اور راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرے، اس کے واقعہ کا ذکر حسین بن دیزیل نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جسے اس نے عن یحییٰ بن عبداللہ الکرابیسی عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد بیان کیا ہے کہ مسلم العور نے بحوالہ حبت العرنی مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقہ آئے تو فرات کے کنارے ایک جگہ اترے جس سے البلنج کہا جاتا تھا، تو ایک راہب اپنے گرجا سے نکل کر آپ کے پاس آیا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے ہم اپنے آبا سے وارث ہوئے ہیں، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے لکھا ہے، کیا میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، تو راہب نے اس کتاب کو پڑھا۔ چلیے کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔